बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनकैप की जानिब से हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के हवाले से इससे पहले हमने 2 हिस्सों में बात की, जिसमें पेरेंटिंग क्या है उसका हमने ज़िक्र किया और किस तरीके से फैमिली बॉन्ड जो है माँ बाप और बच्चे के दरमियान किस तरह एक पार्टनरशिप के साथ वो आपस में परवान चढ़ते हैं, हमने उसका भी ज़िक्र किया। आज हम टाइप ऑफ पेरेंटिंग की बात करेंगे कि भाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो इसमें कौन सा स्टाइल या कौन से टाइप ऑफ पेरेंटिंग है कि जो सबसे ज़्यादा मौसर है या सबसे ज़्यादा अच्छी है। मसलन जो एक्सपर्ट्स इसके मुख्तलिफ़ नाम देते हैं कि डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग, कि भाई वो पेरेंटिंग है कि जिसमें वालिदैन बहुत ज़्यादा अपने बच्चों में डिसिप्लिन पे ज़ोर देते हैं, नज़्म व ज़ब्त पे ज़ोर देते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग, कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को खुली छुट्टी देते हैं कि भाई वो जो चाहे करे, बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करते पेरेंटिंग का, ये भी एक अंदाज़ है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, कि बच्चों को जन्म तो दे दिया मगर माँ बाप बहुत ज़्यादा फिर उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होते, इतना कंसर्न भी नहीं रहते हैं। जैसे बहुत जगह आपने देखा बच्चे पैदा हो गए, अब वो मोहल्ले में बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जहाँ पेरेंट्स अपने वालिदैन अपनी ऑथोरिटी घर के अंदर चलती रहे उसके हवाले से उस तरीके से उनकी पेरेंटिंग करते हैं। एक दो नए नाम है जो हमने तरीका बोर्ड का जो इतरब का तरबियत प्रोग्राम चल रहा है उसमें से एक्सपर्ट्स से मुझे सीखने को मिला कि ओवर प्रोटेक्टिव एंड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वो वालिदैन जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्शन, यानी ओवर प्रोटेक्टिव, बार अपने बच्चों से चिपके रहते हैं, बच्चा कहीं भी हो। इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी इसलिए कहा गया कि जिस तरह हेलीकॉप्टर सर के ऊपर मंडलाते रहते हैं तो बच्चा जहाँ भी हो ये वालिदैन हेलीकॉप्टर की तरह उनके सर पे मंडलाते रहते हैं और एक मिनट भी उनको फ्री नहीं छोड़ते हैं, आज़ाद नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी एक अंदाज़ है। एक लाइट हाउस पेरेंटिंग है, ये भी हमने तरीका बोर्ड के प्रोग्राम से सीखा कि लाइट हाउस के बारे में अगर आप जानते हैं, समंदर में जहाज़ चलते हैं तो उन जहाज़ों को गाइड करने के लिए दूर किनारे पे लाइट हाउस लगा होता है, वो दूर से गाइड करते हैं कि भाई कहाँ पे ख़तरा है, कहाँ ख़तरा नहीं है, जहाज़ को किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, करीब नहीं आते। तो ऐसे पेरेंटिंग जिसमें पेरेंट जो है वो अनइन्वॉल्व रह के और दूर रहकर जो है वो अपने बच्चों की रहनुमाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या अपनाएं, क्या कहें, कौन सा अच्छा है? तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल सोल्यूशन, यानी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि ये एक तरीका है जिसको आप जनरलाइज कर दें कि सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को इसी तरह पे उनकी तरबियत करें, क्योंकि बच्चे कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चा यूनिक होता है। तो पेरेंटिंग का ये तो एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, मगर जितने पेरेंट्स हैं इतने पेरेंटिंग के तरीके हैं। तो हम ये ना कहें कि भाई इस तरीके से बच्चों को बड़ा करना चाहिए, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग वे और राइट और रॉन्ग स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग नहीं है कि ये भाई ये स्टाइल अच्छा है और ये स्टाइल बुरी है। ये अलग अलग तरीके से पेरेंट अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हमारा जो परसेप्शन है अपने एनवायरनमेंट के हवाले से और अपने बच्चों के हवाले से, हम जिस तरह अपने माहौल को देखते हैं और जिस तरह हम अपने बच्चों को समझते हैं, उसी चीज़ को सामने रखते हुए हम अपने पेरेंटिंग की अपनी स्टाइल को डेवलप करते हैं। इसलिए कोई ऐसा बनाया पेरेंटिंग सिस्टम नहीं हम आपसे कहेंगे जी इसी तरह आप बच्चों की तरबियत करें, परवरिश करें तो आपका बच्चा कामयाब होगा। लेकिन कुछ ऐसी रहनुमा खतूत है, रहनुमा उसूल और बातें हैं कि जो हम कहें कि अगर ये किया जाता है तो बच्चों के लिए बेहतर होता है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो बच्चों के लिए बेहतर होता है, इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है जो शायद नहीं दी जा रही है। तो हम ऐसी चंद चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो आप अपने बच्चों की तरबियत के बारे में उस स्टाइल को अपनाएं जो आप समझते हैं कि आपके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। आप ये याद रखिए कि आपका बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चा तरबियत पाता है तो उसकी उम्र बढ़ रही है, और आप ये भी ख्याल रखें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे का बिहेवियर बदलता है। तो
تو اگر ہم بہت چھوٹی عمر میں پیرنٹنگ کا ایک اسٹائل اپناتے ہیں تو چند سال کے بعد ہم خود اس میں تبدیلی لاتے ہیں، چونکہ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، کچھ باتیں سمجھنے لگا ہے، تو خود ہمارے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری پیرنٹنگ کی جو اسٹائل ہے وہ بچوں کے بڑھتے ہوئے عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں جو بہت زیادہ اہم ہے جس کا والدین کو اور دوسرے فیملی ممبر کو خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہت ہی احترام، رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ جو عادات ہے وہ کنٹیجس ہے، عادتیں ہیں وہ پھیلنے والی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو وہ بچہ خود بخود سامنے رسپیکٹ دے گا۔ تو بچوں کے ساتھ بات کرے تبھی جو رسپیکٹ ہے اس کا، یعنی بچوں کی جو شخصیت ہے، ان کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کو بچپن میں ہی زخمی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہت سینسٹیو ہوتے بچے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بات بچوں سے کہنی ہے، سمجھانی ہے تو بات کریں، نیگوشیٹ کریں۔ بچوں کے ساتھ جو ہے آپ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، ان کے عمر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان سے ہر ٹاپک پہ بات کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ری انفورس کریں جو عادات ان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں اس بات پہ بچوں سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ تو پیرنٹس سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آسمان تلے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو بچے کے عمر کے مطابق جو بھی مسائل بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آپ کے تعلقات اتنے اچھے اور اتنے دوستانہ اور پارٹنرشپ والا ہے کہ بچہ فری محسوس کرے کہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں، اور آپ بھی فری محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ بچے کو نہیں معلوم، آپ کو وہ چیز معلوم ہے، تو آپ بچے کو کسی نہ کسی انداز میں وہ بات جو ہے بچے تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ماں باپ ان کو کہانیاں پڑھ کے سناتے ہیں یا کوئی بھی لیسن ہے ان کو بڑی آواز سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں اس زبان کو امپروو کرنے میں بچے کو مدد ملتی ہے اور آپ کا آپس میں رشتہ، تعلقات اور بانڈ مضبوط ہوتا ہے۔ کوالٹی ٹائم کا ہم نے ذکر کیا، وہ بچوں کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے۔ بچے کو آپ چیلنجز فیس کرنے میں انکریج کریں، الاؤ کریں۔ چیلنجز تو لائف میں آتے ہیں، تھوڑا سا آپ ایکسٹرا ذمہ داریاں بچوں کو دیتے ہیں، تو وہ جب بچے کے سامنے چیلنج آتا ہے تو جس طرح وہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی طرح ہم نے کہا کہ بھئی نہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، نہیں ہوگا، لاؤ میں کر کے دیتا ہوں۔ آپ ہر چیز کر کے دیں گے تو بچہ سیکھے گا کبھی نہیں۔ تو چیلنج جو ہے وہ بچے میں پیدا ہو تو وہ بچہ اس کو فیس کرے، اس کو اجازت دیں، الاؤ کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابی جو آپ کا بچہ کرتا ہے اس پہ اس کو کمپلیمنٹ دیجیے، مبارکباد دیجیے۔ آپ جب اپنے چھوٹے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے، ایک قدم بچہ چلتا ہے تو آپ اس کو کتنی شاباشی دیتے، پورا گھر تالیاں بجاتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں۔ ایک قدم بچے نے اٹھایا ہے، آپ نے پہلے قدم پہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تو کہاں چلنا سیکھے گا، یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے، تو کبھی نہیں چل سکتا، وہ بچہ پھر کبھی نہیں چل سکے گا۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی بھی ایک قدم چلتا ہے تو آپ شاباشی دیتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے، تیسرا قدم اٹھاتا ہے۔ یہی قدم ہے جو ان کو کل شاید کسی بہت بڑے ریس کو جیتنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ اس کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، موٹیویشن سے، کمپلیمنٹ سے آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ سے کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تھوڑی سی جو اسپیس چاہیے، آزادی چاہیے، اکیلا پن چاہیے، اس میں چھوڑ دیجئے اس کو، ہیلی کاپٹر کی طرح سر پہ منڈلاتے مت پھرے۔ رسپیکٹ یور چائلڈس نیڈ فار انڈیپینڈنس۔ ان کو کبھی آزادی چاہیے،
اکیلاپن چاہیے، وہ چاہتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ڈونٹ ڈسٹرب دیم، مگر آپ کو معلوم ہے، آپ کی نظر میں ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ بچوں کو جو محبت دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ محبت انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محض اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ کیا اچیو کرتا ہے، کیا اچیو نہیں کرتا ہے، کنڈیشن مت لگائیے۔ اتنا نمبر لے کے آئے گا تو محبت ملے گی، اور اتنا اس سے کم لایا تو مار ملے گی، یہ کنڈیشنل ہے۔ آپ بچے کے مارک شیٹ سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ بچوں کے اچیومنٹ سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ بچوں کے نمبر سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ مارک شیٹ وغیرہ تو فگرز ہیں، آگے جا کے سب چیزیں بھول جاتے ہیں انسان، لیکن جو پیار محبت ہے وہ ساتھ میں لے کے بچہ آگے چلتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ محبت انکنڈیشنل، ہم اپنے ماحول میں تو یہ بار بار سنتے ہیں جب کھیل کی سیزن آتی ہے کہ تم جیتو یا ہارو، سنو ہمیں تم سے پیار ہے، کہ ہم کو تمہارے جیت اور ہار سے مطلب نہیں ہے، بس ہم تم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ تم ہمارے کھلاڑی ہو۔ تو یہ میسج آف کورس آپ بچوں کو انکریج کریں، مگر یہ یاد رکھیے کہ بچوں کے لیے آپ کا پیار جو ہے، وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو میرے اسکول کے ریزلٹ سے پیار ہے یا میرے اسپورٹس کے ریزلٹ سے پیار ہے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، اور اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو پیرنٹنگ اسکل ہے کہ بھئی جب بچوں کی آپ تربیت کرتے ہیں تو جو ایکسپرٹس ہیں، ریسرچ بیسڈ کچھ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ان میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں میں اچھی صلاحیتیں جب کرنا چاہتے ہیں تو بچوں میں جو مثبت چیزیں ہیں ان پر زیادہ توجہ دیجیے، بجائے ان کے کہ ان میں جو منفی چیزیں ہیں، یعنی جو پازیٹیو بیہیویئر ہے آپ اس کو انکریج کریں رادر دین جو نیگیٹو بیہیویئر ہو۔ کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں 4 خوبیاں ہیں اور 2 برائیاں ہیں، تو آپ اس کی 4 خوبیوں کی تعریف کریں، آپ ان کی 4 خوبیوں پر اس کو انکریج کریں۔ اس کی 2 جو برائیاں ہیں کسی نہ کسی طرح آپ اس کو بار بار کرید کے اور اس کو زخمی نہ کریں، اس کو آپ نظر انداز کریں، تاکہ آپ جو اس کی پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کریں گے، انکریج کریں گے، تو وہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ خود بخود کم ہو جائے گی، اس پر اس کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ حاوی ہو جائے گی۔ تو آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ ان کے پازیٹیو چیزوں پہ رکھیں۔ بچوں کو آپ بچپن ہی سے دینے کی تعلیم دیں، شیئر کرنے کی تعلیم دیں، ٹیچ دیم ٹو گیو، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی انسانی صفت ہے۔ بچہ اگر ایک دفعہ یہ چند اخلاقی چیزیں، اور دیکھیے یہ چیزیں کتابوں سے نہیں آئیں گی، صرف زبان سے نہیں آئے گی، وہ دیکھے۔ بھئی آپ اگر اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ رکشے میں بیٹھے بچے کو لے کر گئے ہیں اور آپ کے رکشے کا کرایہ 100 روپیہ ہوتا ہے، اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیڈی نے جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور کو 120 روپیہ دیا، کہتا کہ ڈیڈی ہے آپ نے 20 روپیہ ایکسٹرا دیا۔ بیٹا دینا اچھی بات ہے، بیٹا غریب آدمی ہے، اس کا کچھ کام آ جائے گا، 20 روپیہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے بچے کو، وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یس، کل کو شاید آپ کسی جگہ پہ گئے اور آپ نے کرائے کے 50 روپے ہوئے، آپ نے 50 دیے، تو شاید آپ کا بچہ آپ کو بولے گا ڈیڈی 50 نہیں 70 دے دو، اس کو دینا اچھی بات ہے۔ تو یہ تجربات ہم نے خود دیکھے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پھر بچہ بولتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں، اس کو اوپر سے دو۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ دینے میں مانتے ہیں۔ تو یہ صفت آپ دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آپ کو دیکھ کر اس چیزوں کو اپناتے اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کتنا خوش ہوا ہوا وہ بچہ جب رکشہ سے اٹھ کے اپنے دادا سے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو 20 روپیہ اوپر دے دیجئے، کہ اس کے اندر یہ ایک اچھی سی خوبی آ گئی ہے۔ اپنے بچوں پر کبھی شاؤٹ نہ کریں، چلائے نہیں بچوں کو۔ ہم چلا کر بچے سے کہتے چپ رہو، چلاؤ نہیں، لیکن چلا تو آپ بھی رہے ہوتے ہیں نا سامنے۔ ہم چلا کے بچوں سے کہتے ہیں بھی چپ رہو، ادب سے بات کرو، چلاؤ نہیں۔
خود ہی چلا کر ہم بچے سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچہ میرے ساتھ ادب سے بات کرے. تو اگر بچہ چلاتا ہے اور سامنے میں بہت ہی کام اور بہت ہی ریلیکسڈ ہو کے فرملی مگر بہت ہی کاملی ادب کے ساتھ کوائٹلی اس کو سمجھا کے مٹھاس سے بات کروں تو اس بچے کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ خیال آئے گا یا میں چلا رہا ہوں، ڈیڈی یا مما تو چلا نہیں رہے ہیں، کتنے آرام سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، تو میں کیوں چلا رہا ہوں. پھر اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے بیٹا چلانے سے برا لگتا ہے، یہی بات تو آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، ہم آپ کو دے دیں گے جو آپ کے لیے اچھا ہے. تو شاؤٹ کرنا جو ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ غصے میں آدمی چلاتا کیوں ہے؟ غصے میں آدمی چلاتا کیوں؟ آپ کا بچہ تو آپ کے بہت قریب ہے، نزدیک ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے نا. آپ کسی کے ساتھ بھی غصہ کرتے ہیں تو آپ چلاتے ہیں، حالانکہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. چلاتے اس کے واسطے ہیں جو بہت دور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو آدمی بالکل قریب کھڑا ہے اس پہ ہم چلاتے کیوں ہیں؟ کہا ہم غصے میں چلاتے اس لیے کہ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو نفرت کے مارے ہم اس سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہے. نفرت ہمیں اتنا دور کر دیتی ہے کہ ہم شاؤٹ کرتے اس کے اوپر، حالانکہ ہمیں شاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ غصہ جو ہے وہ ہمیں بہت ایک دوسرے سے دوری پیدا کر دیتی ہے. تو بچوں پہ شاؤٹ کبھی نہ کرے. پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے. بچوں کو ذمہ داریاں دیں، اپنے ہاتھ سے کچھ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کو آزادی دیں. گیو دیم رسپانسبلٹیز. آپ کے پارٹنرز ہیں گھر کے اندر، وہ آپ کے ساتھ رہ کے گھر کے کام کریں، ان کو وہ ذمہ داریاں دیں تاکہ بچپن سے ذمہ داریاں وہ لینے کو سیکھیں. ان کے سامنے اگر چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں پڑھائی کے معاملے میں، امتحانات کے معاملے میں، کسی اور چیز میں، ان کو بتائیں کہ چیلنج جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. انسان تھوڑا وزن اٹھاتا ہے تو اس کی صحت اچھی بنتی ہے، وزن اٹھاتا ہے، ورزش کرتا ہے، اس کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں. تو چیلنجز کے بغیر انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے. تو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے میں اور چیلنجز کے اندر کیا پازیٹیو چیز ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. بچہ اپنے طور پہ جو کام کر سکتا ہے وہ آپ بچوں کے واسطے کبھی بھی نہیں کرنا، چونکہ آفٹر آل ایک دن تو ہم چاہتے ہی ہے کہ ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، وہ خود کفیل ہو جائے، اپنی زندگی خود سنبھالے. تو وہ تو ہمیں اس کے حوالے کرنا ہی ہے. تو جو کام بچہ خود کر سکتا ہے، بھئی یہ ہوم ورک ہے بیٹا آپ کو لکھنے کو دیا آپ لکھو، آپ اس کو انکریج کریں، آپ اس کو لکھ کے نہ دیں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنے گی، بچہ کب سیکھے گا؟ تو جب بچے خود اپنا کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کام میں انٹرفیئر بھی نہ کریں اور وہ آپ خود نہ کریں. جیسے بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی، بیٹا آپ صبح اٹھو تو اپنا بستر خود بنا لینا، یہ بڑی اچھی ڈسپلن ہے. لیٹ دیم لرن، ان کو سیکھنے دے، یہ ذمہ داری لینے دے کہ بھئی اتنا کام تو میں خود کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ بھی سب چیز چھوڑ چھاڑ دیں، ماں باپ بیٹھے ہیں سب کریں گے. تو بچوں میں ذمہ داریاں ڈالیں اور جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ خود نہ کریں، ان کو گائیڈ کریں. جس طرح ہم نے لائٹ ہاؤس کی مثال دی کہ ان کو کنٹرول کر کے یا مائکرو مینیج کر کے ہر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا دور رہ کے ان کو گائیڈ کریں کہ یہ کس طرح کرنا ہے اور وہ بچہ وہ کام کرے گا. اس طریقے سے بچے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. سینس آف سیکیورٹی بچے کے اندر ہو کہ بھئی ماں باپ ہے، میرا گھر ہے اور میں ایک بہت ہی محفوظ ماحول کے اندر پروان چڑھ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر ہم سوشل سکلز پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو سماجی خوبیاں ہیں، جو سماجی ہنر ہے، وہ سماجی ہنر بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. کیا ہے یہ سماجی ہنر یا سماجی اخلاقیات جو ہے جو ہمیں بچپن سے بچوں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ جیسے شیئرنگ ہے. بھئی میری چیزیں ہیں، بچوں میں سارے اسکول کے بچوں کے پاس اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہے، مگر کبھی اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرے. دیکھیے شیئرنگ کی عادت اسی عمر سے پڑتی ہے. میں اور میرا اگر ہم گھر کے اندر کرتے رہیں گے اور بچوں سے کہیں اپنی چیز کسی کو نہیں دینا، یہ تمہاری اپنی چیزیں ہیں، بڑی مہنگی لائی ہے، یہ ہے فائن،
تو یہ جو ہے ہم بچوں کو شروع سے سکھاتے ہیں کہ بھئی اپنا اپنا کرو، بس اپنے چاروں طرف آپ ایک باؤنڈری بنا لو، تو اگر آپ دیں گے نہیں تو کل کوئی آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا۔ تو شیئرنگ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، جو اگر مثال کے طور پر آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز آپ دیتے ہیں، آپ ان کا ٹفن تیار کرتے ہیں، آپ کہے بیٹا تھوڑا سا ایکسٹرا ہے، تمہارے کوئی فرینڈس آس پاس ہو تو شیئر کرنا اس کے ساتھ، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ ان کی شخصیت میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ بچہ جو کوئی کام کرتا ہے آپ اس کے عمل کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، بچوں کو بھی انکریج کریں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، اپنی رائے دینی چاہتا ہے، تو وہ بھی بالکل سیکیور محسوس کرے کہ وہ کسی بھی جگہ پر اسکول میں کہیں بھی اپنی رائے اگر دینا چاہتا ہے تو شائی محسوس نہ کرے، وہ شرمندہ نہ رہے، کھل کے اپنی رائے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے، دے سکے۔ جو ڈفرینسز ہے آج جس کو ہم پلورلزم اور ڈائیورسٹی کہتے ہیں، یہ تو بچوں کے اندر ہمیں بچپن سے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بھئی لوگ الگ الگ ہیں، لوگوں کی نسلیں الگ ہیں، لوگوں کی زبانیں الگ ہیں، لوگوں کی رنگ الگ ہے، یہ اللہ کے معجزات ہے، اور یہ جو ڈفرینس ہے، کون کیا زبان بول رہا ہے، کس ماحول سے آیا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، یہ والدین کے واسطے امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹا سب اللہ کی مخلوق ہے اور ہمیں سب کو ایکول رسپیکٹ دینا ہے، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں دوسرے ہماری رسپیکٹ کریں، اور ہم بھی دوسروں کی جو رائٹس ہیں، دوسروں کی جو حقوق ہیں اور دوسروں کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کا کس طریقے سے رسپیکٹ کیا جائے، احترام کیا جائے، یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں۔ ایک دوسرے کی فیلنگ کا خیال رکھنا کہ بھئی اگر خدا نخواستہ دوستوں کے درمیان، باپ کے بچوں کے دوستوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، تو آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھئی تم جا کے اس کو سوری بول دینا، اور یہ تو ہوتا رہتا ہے، تمہاری دوستی جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے۔ تو اگر کسی نے کوئی اور رائے دی ہے تو آپ کے بچے میں یہ خوبی پیدا کریں کہ دوسروں کی رائے کی بھی وہ رسپیکٹ کریں۔ لوگ اگر کسی اور پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بچوں میں انکریجمنٹ پیدا کریں کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور ہمیں جس طرح ہماری اپنی رائے ہے تو ہمیں دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بچوں میں جو نیگیٹو ایموشن پیدا ہوتا ہے، بھئی غصے ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، تعلیم کا مسئلہ ہو گیا، اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا، کس طریقے سے کنٹرول کرنا، کس طرح ریلیکس ہونا، آپ ان کو تسبیح کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے سے کس طرح اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، یہ ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ سننے کی صلاحیت جو ہے کہ بھئی کوئی بات کہتا ہے تو پھر آپ اس کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا۔ اگر والدین کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں، دوست بھی بات کرتے ہیں، وداؤٹ انٹرپشن، یہ سماجی عادات ہیں، یہ سماجی ہنر ہے، سوشل سکلز ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ ڈس ایگری ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ڈس ایگریمنٹ بھی بہت رسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ بھئی میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن تمہیں بھی اپنی رائے رکھنے کا جو حق ہے وہ تو ہے، کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہ وہ سوشل سکلز ہیں۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، کمپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ کے دوست نے اچھا کام کیا ہے، آپ کے دوست کو اچھے مارکس ملے ہیں، وہ کسی سپورٹس میں اول نمبر پر آ جائے تو آپ پوچھئے تم نے تمہارے دوست کے مبارکی دی کہ نہیں دی ہے، آپ اس کو کال کرو، ان کو مبارکباد دو۔ بھلے آپ کا بیٹا اگر سیکنڈ نمبر آیا تو جو فرسٹ نمبر آیا آپ کے بچوں کو انکریج کرے کہ بیٹا فون کر کے اس کو مبارکی دو۔ دنیا ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، سارے بچے تو پہلے نمبر پہ نہیں آتے ہیں، لیکن جو پہنچا ہے وہاں اس کو کمپلیمنٹ دینا سکھائے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ سماجی رویہ ہے۔ کسی سے بات کریں، پولائٹ وے میں بات کریں، مدد کی ضرورت ہے، مدد مانگے۔ تو سوسائٹی کے اندر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت ہی ایک مہذب آداب اور عادات کے ساتھ پیدا ہو اور پروان چڑھے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور انوائرمنٹ جو ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ وہاں سے ہمارے بچے ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ یہاں پہ ہم اپنا تیسرا حصہ ختم کرتے ہیں
اور اس کے بعد ہم چوتھے حصے کی طرف جائیں گے جہاں ہم ڈسپلن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے.